21वें पारे का नाम उतलु मा ऊहिया है। 21वां पारा 19 रुकुआत और 3 आयात पर मुश्तमिल है। पहले 3 रुकू सूरतुल अनकबूत में, फिर सूरतुल रूम में 6 रुकू आते हैं, फिर सूरतुल लुकमान में 4 रुकू और अलिफ लाम मीम अस-सजदा सूरत में 3 रुकू और आखिरी 3 रुकू और 3 आयात सूरतुल अहज़ाब में आती हैं। सबसे पहले रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम पढ़ने और नमाज पढ़ने का हुक्म साथ साथ एक ही आयत में दिया है। फरमाया उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस्सलाह इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर। अल्लाह ने जो वही की है उसकी तिलावत करो, नमाज को कायम करो, बेशक नमाज फहाशी और मुनकरात इन चीज़ों से रोकती है और तमाम चीज़ों से बड़ी ज़ात अल्लाह की ज़ात है और उसका ज़िक्र भी सबसे बड़ा है। अल्लाह की आयतों के मुनकर काफिर ये कुफर और जुल्म के नंबरदार हैं। जो लोग कुरान करीम के बारे में शक व शुबा पैदा करते हैं उनके लिए ये बात ही काफ़ी है, कुरान करीम की हक्कानियत पर यह दलील ही काफ़ी है कि एक उम्मी नबी जिन्होंने आम दुनिया के तरीक़ों के तहत रस्मन किसी से नहीं पढ़ा, इसके बावजूद सब कुछ बता रहे, सब कुछ जानते हैं और एक मौजज़ाना कलाम कुरान करीम सुना रहे हैं जिसका कोई मिसल नहीं, जिसके चैलेंज को कोई तोड़ नहीं सका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले अगर कुछ लिखना पढ़ना जानते तो बातिल परस्त लोग इस कुरान के बारे में, साहिब कुरान के बारे में शकूक व शुबहात पैदा कर देते। ये लोग कहते हैं कि आसमान से निशानियाँ क्यों नहीं उतरती। इनको बता दो कि कुरान करीम से बड़ी निशानी कौन सी है जो तुम्हारे लिए उतारी जाए। कुरान करीम अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी है जो इस दुनिया पर उतारी गई। दूसरे रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महाजरीन और नेकोकार लोगों के दराजात का जिक्र किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, अगर तुम्हें काफिर मेरी इबादत से रोकते हैं, या इबादियल्लज़ीना आमनू इन्ना अर्दी वासिअतुन फ़इय्या फ़अबुदून, तो मेरी ज़मीन बड़ी वसी है, वहाँ हिजरत करके चले जाओ जहाँ तुम्हें मेरी इबादत में आसानी रहे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि राह हक़ में हिजरत करने वाले रोज़ी की फ़िक्र न करें। ज़मीन में कितने ही ऐसे जानदार हैं जो अपना रिज़्क़ साथ नहीं उठाए फिरते, अल्लाह ताला उनको भी रिज़्क़ देता है। वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम व हुवस समीउल अलीम। 21वें पारे के तीसरे रुकू और सूरतुल अनकबूत के आखिरी रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े किया कि कोशिश करने वालों के लिए हमारी राह खुली है। ये दुनिया की ज़िंदगी खेल और तमाशा है। जिस तरह के खेल और तमाशा ख़त्म हो जाता है, इसी तरह दुनिया की ज़िंदगी भी ख़त्म होने वाली है। हकीकी ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। ये लोग मुश्किलात और परेशानियों में अल्लाह को याद करते हैं, उसके आगे अपनी सर को तस्लीम खम कर देते हैं, लेकिन जब इन्हें फराखी मिलती है, खुशहाली मिलती है, तो अल्लाह के साथ शिर्क ठहराते हैं और दूसरी चीज़ों की तरफ रुजू करते हैं।
اللہ فرماتا ہے کہ ایسا نہ کرو، خوشحالی اور تنگدستی یہ دونوں میری طرف سے ہے، اور تمہارا امتحان اس میں ہے کہ ان حالات میں تمہارا رویہ اللہ کے ساتھ کیسا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگ ہمارے رستے میں جد و جہد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت سے سرفراز فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد یقیناً محسنین مخلصین کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اس کے بعد سورۃ الروم ہے، یہ سورت 6 رکوعات 60 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے، اور ترتیب قرآن کے اعتبار سے سورۃ الروم کا نمبر 30واں ہے، 30 ہے۔ اس سورت کی ابتدائی آیات کے نزول کا پس منظر یہ ہے کہ رومی باشندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے آسمانی نظام کے قائل تھے، جبکہ فارسی باشندے آتش پرست جو آسمانی نظام کے قائل نہیں تھے، ان میں جنگیں رہتی تھیں۔ ایک مرتبہ فارسیوں نے رومیوں کو شکست دی، اور چونکہ رومی آسمانی نظام کے قائل تھے، فارسی آتش پرست تھے، آسمانی نظام کے قائل نہیں تھے، تو یہ فارسیوں کا تعلق مشرکین مکہ سے تھا۔ تو انہوں نے کہا جس طرح کہ ہمارے مذہب والوں نے تمہارے مذہب والوں کو شکست دی ہے، اسی طرح ہم بھی تمہیں شکست دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خوش فہمی کا رد کرتے ہوئے قرآن کریم اتارا اور سورۃ الروم میں آنے والی خبر دے دی۔ فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، قریب کی زمین میں رومی مغلوب ہو گئے اور چند سال کے اندر اندر غالب آ جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ 10 سال سے پہلے بلکہ 9 سال سے پہلے رومیوں نے فارسیوں پر فتح حاصل کر لی، اور یوں قرآن کی یہ پیشن گوئی حرف بہ حرف سچی ثابت ہوئی۔ یہ قرآن کی معجزاتی پیشن گوئیاں ہیں جو قرآن کو دنیا کی اور تمام آسمانی کتابوں سے منفرد کرتی ہیں۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے اوقات خمسہ صلات، اوقات نماز خمسہ کا ذکر کیا۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ 6ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت اور اپنی تخلیق کے زبردست دلائل بیان کیے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِي أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، کہ انسان اپنی تخلیق میں غور کرے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی ہے۔ اس کی بنیاد مٹی سے ہے، اور اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کر کے اس کو دنیا میں پھیلا دیا، پھر اس کے سکون کے لیے اس ہی سے جوڑا پیدا کر کے باہمی الفت و محبت ان کے دلوں میں ڈال دی۔ وَمِنْ آيَاتِي أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، پھر آسمان و زمین کی تخلیق، تمہاری رنگت، تمہارے زبانوں کا مختلف ہونا، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اس میں اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار ہے، اور یہ دنیا والوں کے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ اور پھر آسمانی بجلی کی چمک، گڑ گڑاہٹ، تمہارے اندر امید اور خوف کے ملے جلے جذبات اور ملے جلے جو معاملات ہیں وہ پیدا ہونا، آسمان سے پانی برسا کر اللہ نے زمین کو لہلہایا، کھیتوں کو تبدیل کر دیا،
اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ آسمان و زمین کا بغیر کسی سہارے کے اللہ کے حکم سے نظام کا چلنا اور آسمان کا بغیر کسی سہارے کے فضا میں معلق رہنا، یہ بہت بڑی اللہ کی وحدانیت، ربوبیت اور تخلیق کی دلیل ہے۔ پھر 7ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے ایک زبردست مثال دے کر سمجھایا۔ دین حنیف، سیدھا دین جو صراط مستقیم ہے، اللہ رب العزت کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء۔ اللہ تمہاری ہی ایک مثال پیش کر کے تمہیں سمجھاتا ہے کہ تمہارا ایک غلام ہو، ہم نے جو نعمتیں، جو سہولتیں، جو عزتیں تمہیں عطا فرما رکھی ہیں، کیا تم اسے ان نعمتوں میں برابر کا شریک ماننے کے لیے تیار ہو؟ ہرگز نہیں۔ اگر نہیں تو پھر تم میری مخلوق کو میرا شریک کیوں بناتے ہو؟ یہ میرا شریک بننے کی طاقت، سکت، صلاحیت نہیں رکھتے، اس لیے میں تمہارا معبود ہوں، میں واحد ہوں، میں ہی تمہارا خالق ہوں۔ اللہ خالق کل شیء۔ پھر اللہ رب العزت نے سودی ذہنیت کے مالک لوگوں کی سخت تردید کی۔ دنیا کی زندگی میں واپسی پر زیادہ ملنے کی نیت سے رشتہ داروں یا دوسرے لوگوں پر خرچ کرنا سود خور ذہنیت کا عکاس ہے کہ کسی کے ساتھ تعاون اس مزاج یا اس نیت کے ساتھ کریں کہ کل یہ بھی مجھے اسی سلسلے میں نیکی لوٹائے۔ یہ سودی ذہنیت ہے۔ اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ، کسی غریب کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، کسی بھی انسان کے ساتھ تعاون کرے تو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کر کے بھول جائیں۔ اس سے مال میں کوئی ترقی نہیں ہوتی۔ اگر سودی ذہنیت کے ساتھ اگر کسی کے ساتھ تعاون کریں گے تو مال میں کوئی ترقی نہیں ہوتی۔ البتہ پاکیزہ ذہن جو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، اس میں اضافہ اور ترقی ضرور ہوتی ہے۔ 8ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، اے حبیب، آپ سے پہلے بھی کئی نبی واضح دلائل کے ساتھ آئے اور مجرموں نے ان کا انکار کیا، انہیں اذیت پہنچائی، مقابلے میں آئے تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور مومنوں کی مدد کرنا یہ ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ روم کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کی مختلف حالتوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن کی کمزوری سے تمہاری ابتدا کرنے کے بعد تمہیں جوانی کی قوت سے نوازا اور پھر تمہیں بڑھاپے کی کمزوری سے دو چار کر دیا۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ بڑا علم اور قدرت والا ہے۔ قیامت کے دن ظالموں کو سخت سزا دی جائے گی۔ اے حبیب، فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون۔ اے حبیب، آپ صبر سے دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے رہیں اور اپنے موقف پر ڈٹے رہیں۔ اس کے بعد سورۃ لقمان ہے۔ سورۃ لقمان 4 رکوعات 34 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ ترتیب قرآن کے اعتبار سے اس کا نمبر 31 ہے۔ حکمت و دانائی کے پیکر حضرت لقمان علیہ السلام، جو انہوں نے اپنے بیٹے کو انتہائی قیمتی نصیحت کی، اللہ نے انہیں قرآن کا حصہ بنایا۔ اب
یہ کیا وجہ تھی کہ حضرت لقمان حکیم کی نصیحتیں اللہ نے قرآن میں کی؟ قریش مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ لقمان حکیم جس کے تم بھی مدعو، تم بھی مانتے ہو کہ وہ بہت بڑے عقل مند تھے، تو دیکھو وہ کس پاکیزہ عقیدے کے مالک تھے، کتنے اچھے اعمال کرتے تھے، اس لیے تم بھی ان کی تابعداری کر کے اپنے اعمال و افعال اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تحت بناؤ۔ پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے کامل اور حکمت اور دانائی سے بھرپور ہونے کے تذکرے کا ذکر کیا، اور پھر قرآن کریم سے استفادہ کرنے والے لوگوں کی صفات کا ذکر کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے چیلنج کیا کہ جن کو تم معبود اپنا معبود بناتے ہو وہ تو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت لقمان حکیم علیہ السلام کی نصیحتیں ذکر کیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ حضرت لقمان حکیم نے کہا کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی بہتری اور رحمت کے دروازوں کو کھولتا ہے، لیکن جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، وہ حمد والا ہے، اس کو دنیا کے لوگوں کی عبادت اور تعریف کی احتیاجی ہرگز نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک اللہ کبھی معاف نہیں فرماتا۔ سب سے پہلے سب سے بڑی سب سے بنیادی غلطی وہ شرک ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا بتایا کہ ماں اپنے بچے کو 2 سال تک جب دودھ پلاتی ہے تو کمزوری اور کمزوری در کمزوری کا شکار ہو جاتی ہے۔ پھر بتایا کہ والدین کی اطاعت کرو، لیکن حدود بھی بیان کر دی کہ اگر وہ تمہیں شرک پر مجبور کریں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے پر مجبور کریں، فلا تطعہما، ان کی اتباع نہ کرنا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا۔ پھر زمین میں اور آسمانوں میں کہیں بھی تمہاری نیکی یا برائی کا کوئی بھی حصہ بکھرا ہوا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا اور اس کو آپ بدلہ دیا جائے گا۔ پھر لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ نماز قائم کرو، نیکی کا حکم کرو، برائی سے منع کرو، مشکلات میں صبر سے کام لو، یہ بڑے عزم و ہمت کے کام ہے۔ تکبر و غرور کی بجائے عز و انکساری کا پیکر بن کر زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ کو مغرور اور متکبر لوگ، شوخیاں مارنے والے لوگ، اترانے والے لوگ ہرگز پسند نہیں ہیں۔ زندگی میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرو، نرم گفتاری کی عادت بناؤ اور گدھے کی طرح بے ہنگم آواز نکالنے سے بچو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک ناپسندیدہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضرت لقمان حکیم نے جو قرآن میں نصیحتیں اپنے بیٹے کو کیں، ہم بھی اپنی اولاد کو، لوگوں کو یہ نصیحتیں کریں تاکہ ان نصیحتوں پر عمل کر کے لوگ کامیابی اور کامرانی تک پہنچے اور اخروی نجات حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد سورہ لقمان کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے مغیبات 5 کا ذکر کیا، فرمایا کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، اور اسی طرح وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش برساتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل اس نے
کیا کرنا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اس کی موت زمین کی کون سی جگہ پر آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ پھر صورت الف لام میم السجدہ ہے۔ یہ صورت 3 رکوعات 30 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ ترتیب مصحف، ترتیب قرآن کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 32واں ہے۔ اس صورت میں دعوت الی القرآن ہے، مجرموں کے انجام بد اور نیکوکاروں کے درجات کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ اللہ کا یہ کلام جو قرآن ہے یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، ہر قسم کے شکوک و شبہات سے بالا تر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے مختلف کائناتی شواہد دنیا کے سامنے پیش کیے، انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کو مختلف دلائل سے پیش کیا۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا کہ میرے نیک بندے وہ ہیں کہ جو اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں سجود اور قیام اور رکوع میں، اور اللہ کی تحمید اور تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے تکبر نہیں کرتے، اور ان کی یہ مثالیں ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ وہ اپنے پہلوؤں کو اپنی خوابگاہوں سے دور رکھتے ہیں اور خوف اور امید سے اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں مشابہت کا ذکر کیا کہ جس طرح کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، کتاب دے کر بھیجا، وہ بنی اسرائیل کے لیے آئے۔ اے حبیب، آپ بھی اللہ کی مخلوق اپنی امت کی طرف اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کو بھی اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن دے کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب ہے۔ سورۃ الاحزاب 3 رکوعات 9 رکوعات 73 آیات پر مشتمل مدنی صورت ہے، اور ترتیب مصحف، ترتیب قرآن کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 33واں ہے۔ احزاب کے معنی ہے گروہ، جماعت۔ مشرکین مکہ نے تمام عرب کے قبائل کو اکٹھا کر کے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے مشورے سے اپنے دفاع کے لیے خندق کھودی، اور اس لیے اس غزوے کو غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں مدنی صورتوں کی طرح قانون سازی کی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام کے آداب، حقوق، مدارج، امہات المومنین اور نبی علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کا بھی اعلان سورۃ الاحزاب میں آتا ہے۔ سب سے پہلے زہار اور نیپالک کا بیان ہے، نبی علیہ السلام اور آپ کی ازواج کے حقوق کا بیان ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے حکم کے ساتھ کافروں اور منافقوں کی عدم اطاعت کرنے کا حکم دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی بھی سینے میں 2 دل نہیں ہے۔ پھر زہار یعنی اپنی بیویوں کی کمر کو اپنی ماؤں کی کمر کے مشابہ قرار دینے کی مذمت کی۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، کہ کوئی بھی شخص اپنی بیوی کی کمر کو اپنی ماں کی کمر کے مشابہ نہ کرے، یہ فضول قول ہے، فضول باتیں۔ اور اسی طرح منہ بولے رشتوں کے احکام بیان کیے گئے کہ کسی بھی شخص کو اگر منہ بولا بیٹا کہا جائے تو یہ رشتے ثابت نہیں ہو جاتے،
لہذا متبنہ کو اس کے باپ ہی کی طرف منسوب کیا جائے۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم ادعوہم لآبائہم۔ اگر متبنہ، اگر کوئی بھی شخص ہے اس کے والد کا تمہیں علم نہیں تو وہ تمہارا بھائی ہے، لیکن اگر کوئی بھی شخص ہے تو اس کو اس کے باپ ہی کی طرف منسوب کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اہل ایمان کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ ایمان والوں پر نبی علیہ السلام کا حق سب سے زیادہ ہے۔ دین و دنیا کے تمام امور میں نبی علیہ السلام کا حکم ان پر نافذ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت واجب ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہر مومن کے لیے دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ اولا ہوں، چاہو تو یہ آیت پڑھو۔ بخاری شریف کتاب تفسیر القرآن میں ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تمام مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں، اور آپ کی ازواج مومنوں کی مائیں۔ 18ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے منافقین کے بھیانک کردار کا ذکر کیا کہ وہ مسلمانوں کے ہمیشہ شکست اور ان کی مخالفت پر تلے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ایمان والوں کو متنبہ کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم، اے ایمان والو اللہ کا وہ انعام یاد کرو جب تم پر لشکر چڑھائے تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور نہ دکھائی دینے والی کفار و مشرکین کی فوجوں کے اوپر اپنی فوجیں بھیجیں، جب دشمن تمہارے نیچے سے اوپر سے دونوں مختلف اطراف سے تمہیں اس نے گھیر لیا اور تمہاری آنکھیں پتھرا رہی تھیں، کلیجے منہ کو آ رہے تھے، اللہ کے بارے میں تم طرح طرح کے گمان کرنے لگے، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کی۔ اور منافقین ان کا کردار بہت برا رہا، وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، جو وعدہ کیا وہ پورا نہیں کیا۔ تو یہ منافقین وہ ہیں جب جنگ کا نام سنتے ہیں تو ان پر غشی کے دورے پڑتے ہیں، لیکن جب جنگ ختم ہوتی ہے تو مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے ان کی زبانیں کینچی کی طرح چلتی ہیں۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ مومنوں نے جب فوجیں دیکھیں تو کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کے وعدے سچے ہیں، ان کے ایمان اور صبر و تسلیم میں اضافہ ہوا۔ ایمان والوں میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے سچے کر دکھائے، شہادت جام شہادت نوش کر دیا، اور کوئی اپنی نظر پوری کر چکا، کوئی منتظر ہے، کوئی اللہ کی راہ میں مجاہد بن کر نکلا ہے اور شہادت کا انتظار کر رہا ہے۔ آخری آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام کی ازواج کو حکم دیا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا، ان کو آیات تخییر بھی کہتے ہیں، جن میں ازواج مطہرات کے سالانہ نفقے میں اضافے کے مطالبہ پر انہیں مطالبے سے دستبردار ہو کر حرم نبوی میں رہنے یا علیحدگی اختیار کر لینے کا حکم دیا گیا، جس پر تمام امہات المومنین بارگاہ نبوی میں رہنے کو ترجیح دی۔ کسی بھی قسم کے مالی مطالبے سے دستبرداری کا اظہار کر دیا، جس پر اللہ نے ان مخلص خواتین ازواج المؤمنین، امہات المؤمنین، ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑے
اجر عظیم کے وعدے کا اعلان کیا۔